अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। आज फिर मैं हस्ब मामूल ऑनलाइन क्लास के तहत एक नए मजमून एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा मजमून होगा मुर्दा बदस्त जिंदा। ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की मिज़ाहिया तहरीर है। तंज़ो मिज़ाह उर्दू नसर में तंज़ो मिज़ाह को पहले मुक़ाम नहीं था, अब एक मुनफरिद सिन्फ की हैसियत से भी मुक़ाम हासिल हो चुका है। तंज़ो मिज़ाह को बड़ा अच्छा मिज़ाहिया मजमून है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग तंज़ो मिज़ाह में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। चलिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। ये मेरा तारुफी स्लाइड है। मुताले अदब चौथा सेमेस्टर हिस्से दुवम साल दुवम बराए ज़ुबान दुवम सबक का मौजू मुर्दा बदस्त ज़िंदा हिस्से अव्वल। मैंने इस मजमून को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। चलिए देखते हैं कि ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की तस्वीर है। मजमून मुर्दा बदस्त ज़िंदा पढ़ने से क़ब्ल हम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की मुख्तसर हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1883 सन ईस्वी में पैदा हुए और 1947 सन ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। उर्दू की तंज़ो मिज़ाहिया नसर में मुनफरिद मुक़ाम के हामिल हैं। दिल्ली में पैदा हुए और उनकी इब्तिदाई तालीम भी वहीं हुई थी। मिशन कॉलेज से BA का इम्तिहान कामयाब किया था उन्होंने और 1907 में हैदराबाद तशरीफ़ ले आए और यहाँ कई आला ओहदों पर उन्होंने काम किया। उनकी तहरीरों में संजीदगी कायम रहती है, लेकिन मिज़ाहिया अंदाज अपना असर दिखाता है। जब हम उनकी तहरीरें पढ़ते हैं तो लगता ऐसा है कि ये क़स्दन वांटेडली इन्होंने मिज़ाह नहीं लिखी, बल्कि जब हम पढ़ते हैं तो खुद ब खुद मिज़ाह उसके अंदर से निकल आती है, लेकिन संजीदगी को अपने हाथ से जाने नहीं देते। तालिब इल्मी के ज़माने में डिप्टी नज़ीर अहमद से इस्तिफ़ादा किया और अपने उस्ताद मरहूम पर मशहूर ज़माना किताब डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़ुबानी, बड़ी मशहूर किताब है। इसमें भी तंज़ो मिज़ाह का अंसर गालिब है, जिसे उर्दू में खाका निगारी की अवलीन ख़िश्त का दर्जा दिया जाता है। दिल्ली का आखिरी मुशायरा उनका ऐसा मजमून है जिसे कई बार स्टेज किया गया और इस मुशायरे से दिल्ली की मिटती हुई तहजीब के नक़ूश उजागर होते हैं। उनकी तहरीरों में खुश मज़ाक़ी यानी लाइट ह्यूमर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो अंदाज़ कार फरमा है। मज़ामीन फ़रहत के 5 हिस्से शाया हो चुके हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के। इल्मी और अदबी रंग की शोखी की वजह से उनके मज़ामीन में हंसने और हंसाने पर मजबूर करते हैं। उनके मज़ामीन हंसने और हंसाने पर मजबूर करते हैं। मिज़ाहिया मज़ामीन के अलावा उन्होंने अदबी मुबाहिसे पर भी कलम उठाया, लेकिन तबीयत की शगुफ्तगी और मिजाज की शोखी वहाँ भी गुल खिलाती है। दिल्ली की ज़ुबान और मुहावरात का कैफ उनके मज़ामीन में मौजूद है। दिल्ली की ज़ुबान पर उन्हें उबूर हासिल था। उनके दिल्ली के मुहावरात की ज़ुबान पर अच्छा खासा उबूर हासिल था। दिल्ली के लोगों की गुफ्तगू को वो अपनी तहरीरों में जगह देते हैं, जिसकी वजह से मामले का लुत्फ़ भी पूरा होता है और हंसने हंसाने का मौका भी फराहम हो जाता है। उर्दू तंज़ो ज़राफ़त की नसर में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का नाम अहमियत का हामिल है। चुनाचे उनका एक मजमून मुर्दा बदस्त ज़िंदा अब हम मुताला करेंगे। चलिए मैं उनके मजमून मतन की तरफ चलता हूँ। मिज़ाहिया मजमून मुर्दा बदस्त ज़िंदा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अब मैं मतन शुरू करता हूँ।
زمانے نے خلوص دلوں سے مٹا لیا، سچی محبت کی جگہ ظاہرداری نے لے لی ہے، نہ اب جینے میں کوئی سچے دل سے کسی کا ساتھ دیتا ہے اور نہ مرنے کے بعد خبر تک دلی درد کے ساتھ جاتا ہے۔ غرض دنیا داری ہی دنیا داری رہ گئی ہے۔ پہلے کوئی ہمسایہ مرتا تھا تو ایسا رنج ہوتا تھا کہ گویا اپنا عزیز مر گیا ہے، اب کوئی اپنا بھی مر جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مر گیا۔ یہ دنیا کی یہ کڑوی حقیقت ہے۔ یہ آج کل کے دور میں نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زمانے سے خلوص مٹ گیا ہے، لوگوں کے دلوں میں خلوص ہوا کرتا تھا، پہلے سچی محبت ہوا کرتی تھی، لیکن وہ خلوص ختم ہو گیا ہے، سچی محبت ختم ہو گئی ہے، اس کی جگہ دکھاوا ظاہرداری نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ظاہرداری، دکھاوا، ہنستے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے، پیار محبت دکھاتے بھی ہیں تو بس دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہ اب جینے میں سچے دل سے کسی کا ساتھ دیتا ہے اور نہ مرنے کے بعد بھی خبر تک لے جانے میں دلی درد کے ساتھ لے جاتا ہے، بس دنیا داری ہی دنیا داری ہو کر رہ گئی ہے۔ پہلے اگر کوئی اڑوس پڑوس میں مر جاتا تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار مر گیا ہے، لیکن اب تو عالم یہ ہے اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بھی مر جائے تو غیر لگتا ہے۔ حقیقت پسندانہ تحریر ہے یہ۔ اب آگے بڑھتا ہوں میں، جنازے کے ساتھ جانا اب رسمن رہ گیا۔ اب رسمی بات رہ گئی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مرنے کے بعد بھی آخری رسومات کے لیے حاضر نہ ہونے کی جو الزام والی بات آئے گی، تو اسی لیے لوگ رسمن جنازے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ واہ جیتے جی تو وہ دوستی محبت کا دم بھرتا جاتا تھا، مرنے کے بعد پھر کر بھی نہ دیکھا کہ کون مر گیا۔ تو یہ الزام سے بچنے کے لیے کہ جب تک زندہ تھے دوستی کا دم بھرتے تھے، بڑی دوستی کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن مرنے کے بعد تو پھر کر بھی نہ دیکھا، تو اس الزام سے بچنے کے لیے لوگ رسمن جنازے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب رہی دل کی حالت تو اس کا بس خدا ہی مالک ہے۔ آئیے میرے ساتھ، آئیے آج کل کے میتوں کا رنگ بھی دکھا دوں۔ یہ لیجئے سامنے ہی کے مکان میں کسی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی بڑے شخص ہیں، سینکڑوں آدمی جمع ہیں، موٹریں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ بیچارے غریب تو اندر جا بیٹھے ہیں، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں۔ جتنے امیر ہیں وہ یا تو اپنی سواریوں میں بیٹھے ہیں یا دروازے پر کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں۔ دیکھیے ایسا عالم، یہ تو تحریر ہے، لیکن حقیقت میں بھی اگر ہم آج کل کے میتوں میں دیکھتے ہیں، اگر کسی کو پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو یہی عالم ہو بہو نظر آتا ہے۔ آج سے بہت سال قبل انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کل کے دور کو دیکھ کر لکھا گیا ہے۔ تو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ بھی سامنے کے مکان سے کسی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ بڑے شخص ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت بھیڑ جمع ہے، سینکڑوں آدمی جمع ہیں اور موٹر گاڑیاں بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، اس میں امیر بھی ہیں۔ اب بیچارے غریب آئے اور سیدھے اندر چلے گئے۔ غریب تو اندر جا بیٹھتے ہیں، بیچارے بے لوثی ہوتی ہے ان کے اندر، محبت مربت ہوتی ہے اور جا کر کچھ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ لیکن امیروں کا یہ عالم ہے کہ امیر یا تو اپنی ہی باہر رکی ہوئی کار موٹر کاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سواریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر دروازے پر کھڑے کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں۔ جو غریب آتا ہے وہ سلام کرتا ہوا اندر چلا جاتا ہے۔ غریب بیچارہ تو وہ دل کا سچا ہوتا ہے اور وہ سیدھے سیدھے اندر چلا جاتا ہے۔ جو امیر آتا ہے وہ ان باہر والوں ہی میں مل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جو بھی آنے والے ہیں امیر لوگ، جو ایک امیر آدمی کے ساتھ ہی کھڑا رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ غریبوں سے اس کا ملنا جلنا پسند نہیں ہوتا، کہ اپنے لیول کا آدمی ہو، کہ اپنے درجے کا، اپنے رتبے کا، اپنے مرتبے کا آدمی اگر ان کو نظر آ گیا تو وہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور بات چیت کرنی شروع کر دیں گے۔ تو یہی عالم یہاں پر بھی ہے۔ جو امیر آتا ہے وہ ان باہر والوں میں ہی میں مل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ مر گئے؟
پہلے ہی معلوم ہے کہ مر گیا ہے انسان تو ہی آئے ہیں، پھر بھی ایک انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ہیں، کلاکاری کرتے ہیں، مر گئے ایسا؟ بھائی ہمارے تو بڑے دوست تھے، اتنا کہا اور اپنی جیب سے سگریٹ کا بکس یا پانوں کی ڈبیاں نکالی، لیجئے تعزیت ختم، بس، اور رنج دلی کا اظہار ہو چکا، اب دنیا کے قصے چھڑے، اب آئے بس 2-4 باتیں کر لیے، پھر اپنی شغف سگریٹ پی رہے ہیں یا پھر پان کھا رہے ہیں، اور ارے بھائی ہمارے تو بہت اچھے دوست تھے۔ اب ختم ہو گئی بات، تعزیت ختم ہو گئی، اب جو جم گھٹا وہاں پر امیروں کا جمع ہوا تھا تو وہ بس اپنے قصے چھیڑیں گے وہ لوگ، ایک دوسرے سے نہ ملنے کی شکایت ہوئی، دفتر کی کارروائیاں دریافت کی گئی، ملک کی خبروں پر رائے زنی ہوئی، غرض اس بات چیت کا یہاں تک سلسلہ کھینچا کہ مکان سے جنازہ نکل آیا، یہ دیکھتے ہی دروازے کی بھیڑ چھٹ گئی۔ اب آئے تھے وہ لوگ، آنے کے بعد رسماً تعزیت ختم ہو گئی اور امیر لوگوں کی جو گفتگو تھی وہ گفتگو شروع ہوئی، گفتگو شروع ہونے کے بعد پھر دنیا بھر کی سیاست پر، خبروں پر رائے زنی کرنے لگے۔ اب بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، اتنے میں ایک خبر آئی کہ جنازہ نکل آیا ہے۔ جیسے ہی جنازہ نکل آیا تو بھیڑ چھٹنے لگی، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر، آگے جنازہ ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ سب لوگ ہیں۔ اب جیسے جنازہ گھر سے نکلا تو بھیڑ چھٹ گئی، چھٹنے کے بعد کچھ ادھر اور کچھ ادھر ہو گئے، اب آگے جنازہ تھا اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ان ساتھ والوں میں تقسیم ہونی شروع ہوئی، جو جنازے کے ساتھ لوگ چل رہے تھے اس میں بھی تقسیم ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھیے کیسے تقسیم ہوتی ہے، اور چپ چاپ اس طرح ہوئی کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کب ہوئی اور کیوں کر ہوئی۔ جن کو پیچھے رہنا تھا انہوں نے چال آہستہ کر دی، دیکھیے بڑا کمال یہاں پر، جنہیں ساتھ جانا تھا وہ ذرا تیز چلے، غرض ہوتے ہوتے یہ ساتھ والے 3 حصوں میں بڑھ گئے۔ آگے تو وہ رہے جو مرنے والوں کے عزیز تھے یا جن کو جنازہ اٹھانے کے لیے اجرت پر بلایا گیا تھا، اس کے پیچھے وہ لوگ رہے جن کے پاس یا تو سواریاں نہ تھیں یا شرما شرمی پیدل ہی جانا مناسب سمجھتے تھے۔ آخر میں وہ طبقہ ہوا جو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہٹتا اپنی سواریوں تک پہنچ گیا، ہٹتا ہٹاتا اپنی سواریوں تک پہنچ گیا اور ان میں سوار ہو گیا۔ دیکھیے کس طرح تقسیم ہوئی۔ تقسیم ہونے کا جو نقشہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کھینچا ہے بڑا بہترین انداز ہے کہ جب جنازہ نکلا تو لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو لوگ کے اقسام انہوں نے یہاں پہ گنوائے ہیں کہ ایک قسم تو وہ ہے جو ان کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ لوگ جنازے کے آگے ہیں، اور آگے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو اجرت پر پیسے دے کر جنازہ اٹھانے کے لیے بلایا گیا تھا، یہ 2 لوگ ہیں آگے، اور ایک اور لوگ بھی جنازے کے ساتھ ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں تو شرما شرمی میں وہ بھی پیدل چلنے میں ہی مناسبت نظر آئی تو وہ بھی جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور قسم لوگوں کی ایک یہ ہے کہ پیسے والے لوگ جو جن کے پاس موٹر گاڑیاں ہیں انہوں نے اپنی چال آہستہ کر دی، آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا، تو جنازے کے ساتھ جانے والے جو تیز رفتار جاتے ہیں تو آگے بڑھ گیا جنازہ، تو یہ پیسے والوں کو، مالدار لوگوں کو موقع مل گیا کہ یہ پیچھے پیچھے ہٹتے ہٹتے ہوئے اپنے سواریوں، کاروں تک پہنچ گئے اور اس میں سوار ہو گئے۔ اب دیکھیے، اب چلنے والوں، پیدل چلنے والوں میں کوئی عہدیدار بھی ہے، ایک اور کیٹیگری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پیدل چلنے والوں میں کوئی عہدیدار ہیں تو غرض مندوں سے ان کو یہاں بھی چھٹکارا نہیں۔ ایک آیا، جھک کر سلام کیا، گھر بھر کی مزاج پرسی کی، مرنے والوں کے کچھ واقعات بیان کیے، اگر ڈاکٹر کا علاج تھا تو ڈاکٹری کی برائیاں کی، اگر حکیم کے علاج سے مرا ہے تو طبابت کی خرابیاں ظاہر کی، اور اسی سلسلے میں اپنے واقعات بھی بیان کر گئے۔
تو سواری مطلب یہ جنازے کے ساتھ جانے والوں میں کچھ عہدیدار بھی ہوتے ہیں، تو عہدیداروں سے کچھ کام نکالنے ہوتے ہیں۔ وہ جو رشتہ دار تھے یا رشتہ دار نہیں تھے، جان پہچان کے لوگ تھے، موقع جان کر ان کے پاس آئے، آ کر انہیں سلام کیا اور مزاج پرسی کی اور چند واقعات بیان کیے گھر کے، اور پھر اگر وہ مردہ انسان ڈاکٹر کے علاج سے مرا تو ڈاکٹر کی برائیاں کی، اور حکیم سے مرا ہے تو حکیم کو برا بھلا کہا، اور اپنی غرض مندی بھی ان سے کہہ گئی کہ یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام کر دیجئے، کیونکہ عہدیدار تھا۔ ان سے پیچھا نہ چھوٹتا تھا کہ دوسرے صاحب آ گئے، ایک کے بعد ایک آتے جاتے ہیں جو غرض مند حضرات ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی وہی دنیا بھر کے قصے شروع کیے۔ غرض اسی طرح جوڑی بدلتے بدلتے مسجد تک پہنچ گئے۔ اب مسجد تک پہنچ گئی، جنازے کا جو قافلہ تھا مسجد تک پہنچ گیا۔ یہاں ہمراہیوں کی پھر تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور اب بھی پڑھیں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو نہا دھو کر کپڑے بدل کر خاص اسی جنازے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں پر تیسری قسم بھی بتائی گئی کہ تیسرے وہ ہیں جو اپنی وزاداری پر قائم ہیں، یعنی نماز نہ کبھی پڑھی ہے اور نہ اب پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایک اچھا خاصا طنز ہے، بے نمازیوں کی طرف یہاں پر طنز کیا جا رہا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ایک بڑی اچھی سچی تصویر یہاں پر کھینچی ہے، لوگوں کو آئینہ بتایا ہے سماج کا، کہ جب جنازہ مسجد تک پہنچ گیا تو یہاں پر بھی لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تو فرقہ وہ ہے، ایک گروپ وہ ہے لوگوں کا جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اب بھی پڑھیں گے، یہ جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے وہ لوگ۔ ایک دوسرا فرقہ وہ ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن یہاں پر خاص طور سے نہا دھو کے کپڑے بدل کر جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اور تیسرا گروپ یہ ہے، تیسرا گروہ وہ ہے لوگوں کا مجموعہ کہ وہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کی طرف ان کا خیال جاتا ہی نہیں۔ اب جب روزانہ 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھتے تو وہ جنازے کی نماز کا انہیں کیا خیال رہے گا؟ اب وہی ان کی ٹیڑھی چال، ہم کبھی نماز نہ پڑھے ہیں اور اب بھی نہیں پڑھیں گے، بس اسی پر اڑے ہوئے ہیں۔ بڑا بہترین طنز ہے ان کا۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دور سے مسجد کو دیکھا اور انہیں پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ یہ جو تیسری قسم ہے نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کی، وہ لوگ پہلے سے ہی مسجد کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جنازہ مسجد تک پہنچا بھی نہ تھا کہ ان کو کسی دیوار، کسی موٹر یا کسی گاڑی کی آڑ مل گئی، یہ وہیں کھڑے ہو گئے اور سگریٹ پی کر یا پان کھا کر انہوں نے وقت گزار دیا۔ بس یہ عالم تھا کہ وہ مسجد کو پہلے سے ہی دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد وہ کسی دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، یا پھر کوئی موٹر سائیکل آ گئی یا موٹر کار آ گئی تو اس کی آڑ میں وہیں کھڑے ہو گئے اور سگریٹ پی لی اور وقت گزار دیا۔ ہاں، اس بات کا انتظام رکھا کہ نماز ختم ہونے کی اطلاع فوراً مل جائے۔ ایک انتظام کر رکھے تھے وہ لوگ کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے ہمیں اطلاع کر دیجئے کہ ہم بھی آ جائیں گے۔ تو یہ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر یہ لوگ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے، ادھر جنازہ نکلا، ادھر یہ پہنچے۔ بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نماز پڑھ کر مسجد ہی سے نکل رہے ہیں۔ کہ یہ دیکھیے کیسا نقشہ کھینچا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے، کہ وہ پان کھاتے ہوئے ٹہر گئے، لیکن لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہمیں اطلاع کر دیجئے، ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرف اطلاع ملی تو وہ لوگ گئے اور جنازہ ادھر سے نکل رہا تھا، یہ لوگ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو وہ نماز پڑھنے والوں، جنازے کی نماز پڑھنے والوں میں جا کر یہ بھی مل گئے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مسجد سے ہی نماز پڑھ کر نکلے ہیں۔ یہ تو ساتھ والوں کا حال ہوا۔ اب راستے والوں کی سنیے۔ اگر میت کے ساتھ صرف 2-4 آدمی ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کون جیا کون مرا۔ اگر جنازے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوئے تو دکان والے ہیں کہ ننگے پاؤں بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور کڑوی حقیقت کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ طنز کیا جا رہا ہے کہ اگر جنازے کے ساتھ 2-4 آدمی ہیں
تو اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جائے گی، کوئی بھی اس پر دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ کون مرا ہے، کوئی آدمی نہیں پوچھتا۔ لیکن جب بہت سے آدمی ہوتے ہیں، بہت موٹر کار بہت سی بھیڑ جب جمع ہوتی ہے تو دکان والے بھی جنازے کے پاس آتے ہیں، بھاگ بھاگ کے ننگے پاؤں آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کون مرا۔ آئے اور مرنے والے کا نام پوچھا، مرض دریافت کیا اور واپس ہو گئے، اور پوچھا کہ بھئی کیسے مرے، کون ہے، کون بڑا آدمی ہے اور کیسے مر گیا، پوچھے اور چلے گئے۔ گویا اس کی تشبیہ اس طرح دیتے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ، گویا میونسپل کمیٹی کے رجسٹر حیات و ممات انہی کے تفویض کر دیا ہے، اور صرف اس لیے نام پوچھنے آئے تھے کہ رجسٹر میں سے مرنے والے کا نام خارج کر دیں۔ بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ ان کا بھاگتے بھاگتے ننگے پاؤں آنا اور مرض موت کا ریزن وجہ پوچھ کر چلے جانا، ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ میونسپل آفس کے کوئی عہدیدار ہیں کہ ان کے اندر یہ برتھ اینڈ ڈیتھ کی جو رجسٹر ہوتی ہے اس میں سے اگر یہ مر گئے ہیں تو ان کا رجسٹر سے نام خارج کرنے کے لیے آئے اور پوچھ کر چلے گئے۔ اس طرح کی مثال دی جا رہی ہے۔ موٹر نشینوں کی کچھ نہ پوچھو، یہ تو سمجھتے ہیں کہ سڑکیں انہی کے لیے بنی ہیں، کسی جنازے کا سڑک پر سے گزرنا ان کو زہر معلوم ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو موٹر کی رفتار دھیمی کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رفتار کم کرنے سے پیٹرول کا نقصان ہے، کسی کو کیا حق ہے کہ مر کر ان کے پیٹرول کا نقصان کرے۔ اب ایک اور طنز پیسے والوں پر، موٹر نشین لوگوں پر طنز یہاں پر کر رہے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ کہ موٹر نشین لوگ جو سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ایک جنازہ آئے گا تو اس میں بھیڑ بھاڑ بھی ہوگی، تو اس بھیڑ بھاڑ سے ان کی کار کی رفتار کم ہو جائے گی، کار کی رفتار ہونے سے انہیں چڑ معلوم ہوگا، زہر لگتی ہے یہ بھیڑ انہیں، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کسی کو کیا حق ہے کہ مر کر ان کا پیٹرول کا نقصان کرے، شوفر ہے کہ ہارن پر ہارن بجا رہا ہے، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، جنازہ ہے کہ ٹیڑھا ترچا ہو رہا ہے، مگر موٹر والے صاحب کی موٹر جس رفتار سے آ رہی ہے اسی رفتار سے نکلے گی، اور ضرور نکلے گی۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ قیامت آئے گی تو اس کو بھی ہارن بجا بجا کر سامنے سے ہٹانے کی فکر کریں گے۔ بڑا اچھا طنز ہے۔ تو یہ لوگ ہارن، جو کار کا ڈرائیور ہے شوفر، ہارن پر ہارن بجا رہا ہے، اور وہ ہارن پر ہارن بجانے کی وجہ سے جو جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں لوگ کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں، جنازہ کبھی ٹیڑھا ہو رہا ہے کبھی ترچھا ہو رہا ہے، بیچارے وہ اس کو راستہ دینے کے چکر میں ٹیڑھے میڑے ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ تھوڑا رک جائیں کہ جنازہ چلا جائے تو ہم پھر چلے جائیں گے، لیکن نہیں، وہ پیسے والوں کے لیے یہی رہتا ہے کہ ہم جلد سے جلد پہنچیں گے، یہ کیا بھیڑ بھاڑ جمع ہو گئی ہے، ہم تو پیسے والے ہیں۔ تو ایک اور مثال دیتے ہیں پیسے والوں کی، یہاں پر ایک اچھا طنز کرتے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ کہ قیامت بھی اگر آئے گی تو وہ لوگ اسی طرح ہارن بجا بجا کر اس کو بھی سامنے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ بڑا اچھا طنز ہے۔ خیر، کسی نہ کسی طرح یہ تمام مصیبتیں اٹھا کر جنازہ قبرستان میں پہنچ ہی گیا۔ تو یہ اب تک کا جو نقشہ کھینچا ہے حقیقت پر مبنی نقشہ ہے۔ اگر ہم کسی بڑے آدمی کی میت میں جائیں گے تو اسی طرح ہو بہو کم و بیش اسی طرح کا ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح کے 3 طرح کے لوگ، گروپوں کا جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، ایک تو نماز پڑھنے والے، اور خاص طور سے نماز پڑھنے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے، ان لوگوں کا بھی جو نقشہ ہم کو دکھے گا۔ سڑک پر موٹر گاڑیاں والے اور ادھر ادھر کے دکاندار والے بھی بھاگ بھاگ کے آتے ہیں اور وجہ پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قبرستانوں کی حالت پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اب یہاں پر قبرستان پر جنازہ پہنچ گیا تھا تو لگے ہاتھوں مرزا فرت اللہ بیگ قبرستان کی حالت پر بھی، اس کے حالت زار پر بھی کچھ لکھے ہیں۔ تو جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے قبرستانوں کی حالت پر، کہ جائے عبرت کو جائے وحشت بنا دیا ہے۔ قبرستان کیا ہے؟ خاص ایک جنگل ہے،
کہ بالکل آج کل کے قبرستانوں کا نظارہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ جائے عبرت نہیں بلکہ وحشت کی جگہ ہو جائے گی۔ اگر ہم قبرستان جائیں گے تو ایسا لگے گا یہ قبرستان نہیں بلکہ ہم ایک جنگل میں آ گئے ہیں۔ ایک طرف ٹوٹی پھوٹی ہوئی ایک جھونپڑی پڑی ہے، اس میں ایک سخے صاحب، ان کی بیوی، 10-12 بچے، 5-6 بکریاں، ایک لنگڑا ٹٹو، 100-200 مرغیاں، 5-6 بلیاں، اور خدا معلوم کیا کیا بلیات بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ وہ ایک نقشہ تھا کہ یہ نارتھ انڈیا یعنی شمالی ہندوستان میں وہاں پر کوئی ایک ہوتا ہے قبرستان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، یہاں پر بھی ہوتا ہے حیدرآباد میں، لیکن وہاں پر فیملی یعنی خاندان نہیں رہتی، ایک آدھ آدمی دیکھ بھال کر کے چلا جاتا ہے۔ دہلی میں ایسا ہے، رواج تھا، اب ہے یا نہیں پتہ نہیں، کہ وہاں پر ایک سخا مانی قبرستان میں پانی بھرنے والا، وہاں کے پانی پلانے والے اور دیکھ بھال کرنے والے کو سخا کہتے ہیں۔ تو وہ اپنی فیملی کو، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو وہیں کسی کونے میں قبرستان کے ایک جھونپڑی چھوٹی سی بنا لیتا ہے اور وہیں وہ لوگ زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ تو اس کا نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ جب وہ وہاں پر ایک زندگی بسر کرتے ہیں تو ایک دیکھیے ایک چھوٹا گھوڑا بھی ہے، ٹٹو اسے کہتے ہیں، کہ وہ گھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا، مرغیاں ہیں، 5-6 بلیاں ہیں، 100-200 مرغیاں ہیں، 5-6 بکریاں ہیں۔ تو اب اور نہ جانے خدا کیا کیا وہاں پر ہیں۔ جس حصے میں خبریں ہیں وہاں کی گھاس بڑھ کر کمر ہو گئی ہے، دیواروں کو توڑ کر لوگوں نے راستے بنا لیے ہیں، کوئی خبر دھنس کر کنواں بن گئی ہے، کسی کا تعویذ غائب ہے، کسی چبوترے کی اینٹیں نکل کر جھونپڑی میں خرچ ہو گئی ہیں۔ غرض قسمہ پرسی نے اس حصے کی عجیب حالت کر دی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے وہاں کا، حقیقت پسندانہ نقشہ ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ لوگ نارتھ انڈیا یعنی شمالی ہندوستان میں وہ قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے ایک فیملی کو وہاں رکھا جاتا ہے، یہاں پر نہیں ہوتا۔ تو وہاں کے لوگ جانور پالتے ہیں، بکریاں، بلیاں، گھوڑے، تو اس سے افراتفری کا ماحول وہاں رہتا ہے، دیکھ بھال صحیح نہیں ہوتی، اور گھاس تو اتنی بڑی ہوئی ہے خبروں پر کہ کچھ پوچھیے مت، کمر تک بڑھ گئی ہے، دیواروں کو توڑ کر راستے بنا لیے ہیں، لوگ چلنے کا راستہ بنا لیے ہیں، اور کسی خبر کو دیکھتے ہیں تو دھنس کر ایسا کنواں بن گئی ہے، اور کسی کی تعویذ یعنی جو نیم پلیٹ لگاتے ہیں اس کو ہم تعویذ کہتے ہیں، تو وہاں پر نام لکھا رہتا وہ بھی غائب ہے، کسی چبوترے کی اینٹیں نکل کر وہ سخا صاحب اپنے جھونپڑی کے لیے استعمال کر چکے ہیں۔ غرض ایسی عجیب حالت ہے، قسم پرسی یعنی بیچارگی کی حالت ہے کہ عجیب حالت کر دی ہے۔ دوسرا حصہ جس میں خبریں نہیں ہیں وہ کسی قدر صاف ہے، اور قبرستان کا ایک اور حصہ ہے وہاں پر کچھ حصہ صاف ہے، وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر خبریں نہیں ہیں، وہ کسی قدر صاف ہے، اور کیوں نہ ہو، پہلے حصوں کا مردوں سے تعلق ہے اور دوسرے کا زندوں سے۔ پہلے حصے میں جو تھا وہ مردوں سے تعلق تھا، اب یہ زندوں سے تعلق ہے۔ دوسرے حصے کا جو صاف حصہ ہے اس کا تعلق تو زندوں سے ہے، ابھی وہاں پر خبر نہیں بنی۔ مردے تو اپنی خبر کی مرمت کرنے یا کرانے سے رہے، ان کے جو عزیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس فضول چیز پر کون کچھ خرچ کرے۔ اب یہاں پر اب جو خبر بنی ہے وہاں پر گھاس ہے، اور ان کے رشتہ دار بھی یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھئی اب مر گیا سو مر گیا، اب کون اس خبر کی مرمت پر روپیہ پیسہ خرچ کریں گے۔ جن کی زمین ہے وہ روپیے کھڑے کر چکے، یعنی جن کی زمین تھی وہ لوگ نقد بیچ دیے اور پیسے وصول کر کے چلتے بنے۔ اب خبر بننے کے بعد تو خبر بنانے والوں کی مرضی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے یا کرے نہ کرے۔ اب ان کو اس سے کیا تعلق، وہ تو بیچ دیے، بیچ کے چلے گئے زمین خبر کی۔ دوسرے حصے کا صاف رکھا جانا اصولاً تجارت پر مبنی ہے۔ جب گاہکوں کو گھیرنے کے لیے دکاندار اپنی ایک ایک چیز جھاڑ پہنچ کر رکھتا ہے تو یہ قبرستان والے اپنی 50 روپے گز والی زمین کو کیوں صاف نہ رکھیں۔ تو ابھی یہ خبر بننے والوں کے لیے ہے، ابھی جو مرے نہیں ہوں
ان کے لیے جو زمین تھی صاف ستھری رکھتے ہیں وہ لوگ کہ وہ لوگ آئیں گے, اگر کسی کے گھر میں انتقال ہوا تو وہ لوگ آئیں گے, اس سے وہاں پر پھر زمین خریدنے کے لیے جو آئیں گے ان کے لیے تو صاف ستھری رکھنی پڑے گی نا. تو وہی ذکر یہاں پہ فرحت اللہ بیگ کر رہے ہیں کہ جو صاف زمین ہے, ابھی جو نہیں مرے ہیں ان کے لیے صاف ستھری رکھی گئی ہے. اب قبرستان جو اسی وقت 50 روپے گز والی زمین دلی کی بات ہو رہی ہے, صاف رکھا کرتے تھے وہ خبروں کو دینے کے لیے. خریدتے وقت اچھا مال دیکھ لو پھر تم جانو اور تمہارے مردے جانے. تو زمین جب لی جاتی ہے تو وہاں پر صاف ستھری زمین دیکھ کر لے لو, پھر اس کے بعد بیچنے والا تو وہاں پر سے چلا جائے گا. اب تم جانو تمہارے مردے جانے والی بات ہوگی. اب اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی خبر بنانے کے بعد. اب یہاں پر ہمارا مضمون ختم ہوتا ہے, ختم نہیں ہوا بلکہ میں نے مصلحتاً کہ کلاس لمبی ہو جائے گی یہاں پر روکا ہے. یہ آدھا مضمون ہوا ہے. انشاءاللہ پھر میں کل اس مضمون کے اور اگلے حصے آدھے حصے کو اس کی تشریح کروں گا, میں اس کا مطالعہ ہم کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.